अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, 10 रुपये 49 पैसे इजाफे के साथ पेट्रोल की नई कीमत 137 पैसे 79 पैसे हो गई है। 2 माह के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये चौथा इजाफा है। हुकूमत इस पर कहती है कि चूंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए हमें भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अब भी पाकिस्तान में कीमतें दीगर ममालिक से बहुत कम हैं। यही नहीं, आगे चलते हैं, बिजली की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है, 1 रुपये 39 पैसे। इस पर हुकूमत जो जवाब पेश कर रही है, हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफे का मलबा गुज़िश्ता हुकूमतों पर डाल दिया और कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों वाले ही महंगे मुआहदे करके गए, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा गोश्त, टमाटर, साबुन, चाय, मसाले की हफ्तावार कीमतें भी बढ़ गई हैं। सितम इस पर यह है कि हुकूमत कहती है क़ुव्वत ख़रीद भी बढ़ रही है। इस पर एक और सितम यह है कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं आपने घबराना नहीं है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब अच्छे दिन कब आएंगे, आवाम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर बकौल हुकूमत यही अच्छे दिन हैं, तो ये किन अफराद के लिए अच्छे दिन हैं? कौन हैं जिनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ रही है और जिनके लिए 137 रुपये का पेट्रोल अफोर्ड करना मुश्किल नहीं है? अया साहब, एक तरफ तसल्लियाँ, हुकूमती जवाब, दूसरी तरफ अवाम की हालत ज़ार, किस तरफ जाएं, क्या करें? ये मामला आपको लगता है हुकूमत सलाहियत रखती है मुआशी मसाइल से निपटने की? आपने तो सारी बात ही ख़त्म कर दी। ये सितम, फिर वो सितम, फिर तीसरा सितम, इसके बाद क्या फिर बहस करने को रह जाता है? एक चीज़ है, हमारे पास हमारा जो है ये जो प्रोग्राम है थिंक टैंक, इसका एक अभी हमने प्रोग्राम कर लिए हैं, तो इसका एक महंगाई का एक वो जैसे वो रिकॉर्ड नहीं होता, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, वो है। और हर महंगाई के प्रोग्राम के बारे में आप चलाएं तो वही हम जो है वो रिकॉर्ड चला रहे होते हैं, मारे गए अवाम, फलाना। जैसे अवाम, ऐसे लगता है कि जितना दर्द हमें अवाम की दुखों से है और किसी को हो नहीं सकता। महंगाई है, चाहे आप कहें कि बाहर की कीमतें हैं, तेल की कीमतें जो बढ़ी हैं, जो बाकी बढ़ी हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत ऊंची हैं, पर कोई सोल्यूशन तो बताए ना। महंगाई है, इन्फ्लेशन पिछले 3 साल से रही है, कीमतें बढ़ी हैं, कई चीज़ों की कम है, सब्जियों की इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो पेट्रोल के सामने कुछ भी नहीं है। पर सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए? मातम जो है, सबसे आसान चीज़ तो है मातम करना। मारे गए अवाम, इनको ख्याल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर इतना था, बिल्कुल ठीक है। मुशर्रफ के दौर में उससे भी ज़्यादा कम था। बिजली की कीमतें तब कम थी, मुशर्रफ के दौर में उससे भी कम थी। तो क्या सोल्यूशन क्या है? हम जैसे जो हैं, जो एक्सपर्ट नहीं हैं, हम तो किसी सोल्यूशन की तरफ, कोई इसका हल क्या है, क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अवाम को क्या करना चाहिए? ये किसने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आप तवज्जो ना दें और ये प्राइवेट कारें आप इंपोर्ट करें, और यहाँ की जो बाहर की जो कार बनाने वाली कंपनीज हैं उनको आप इनकरेज करें? पर तमाम गवर्नमेंट्स, चाहे मुशर्रफ की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे इमरान खान की हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रायोरिटी है ही नहीं इस मुल्क में। पब्लिक एजुकेशन कोई प्रायोरिटी नहीं है, पब्लिक हेल्थ कोई प्रायोरिटी नहीं है, रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं? तो आप क्या है, कोई रेडिकल सोल्यूशन के लिए कोई भी पार्टी जो है तैयार है? कोई पार्टी जो है रेडिकल सोल्यूशन की बात भी करती है? आज वो जो फैसलाबाद में जलसा हो रहा है उनका, वो जो सारे के सारे जो हैं, वो कभी इस चीज़ की बात करेंगे? हाँ, महंगाई की बात कर देंगे, महंगाई है, ये हो गया है। और भाई महंगाई का इतना दर्द है तो अपने बड़े बड़े जो घर हैं आपके, पता नहीं 250-300 कनाल के, कुछ 500 कनाल जो आवाम को आप दे दें। आपकी तो सारी फैक्ट्रियां हैं। तो सियासतदान अगर गरीब आदमी रोए तो बात जचती है, पर ये जो बड़े लोग सियासी पार्टीज के जो हैं और ये दानिश्वर किस्म के लोग जो हम ये बातें करते हैं, भाई या तो कोई सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो। आपकी इकॉनमी बनी ऐसी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होनी चाहिए, चाहे वो कैपिटलिस्ट मुल्क हो, चाहे सोशलिस्ट मुल्क हो, इसमें कोई दो राय नहीं है।
کئی چیزیں جو ہیں وہ کنٹرول کر سکتے تھے. شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے. مجھے کوئی بتا دے کہ شوگر مل اونرز پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے پاکستان میں کون تیار ہے؟ ایک بھی تیار ہے؟ یہ تو ایک تھانے دار کی مار ہے. پکڑ لیں ان کو ساروں کو, پی ٹی آئی سے لے کے نون لیگ اور نون لیگ سے کے پیپلز پارٹی, جو بھی ان کے جو ملوں کے ڈائریکٹر ہیں, ڈال دیں جیل میں. نہیں, سول لائنز تھانے میں ڈال دیں, وہ ایک کمرے میں بند کر دیں. 2 گھنٹے میں یہ باں کرتے ہوئے کچھ نہ ہو. وہ ہاتھ نہیں کوئی لگاتا. باقی ملکوں میں ہوتا ہے کہ بھائی بڑے بڑے امبانی وغیرہ جو ہیں, پتہ نہیں ٹاٹا جو ہے انڈیا میں کیا کیا انڈسٹری لگاتے ہیں. وہ ہمارا جو سرمایہ دار ہے وہ چینی بنا رہا ہے. مطلب عجیب یہ ملک ہے. آپ نے تو آپ نے کوئی بتائے تو صحیح نا سلوشن کیا ہے ساری چیز کا. مارے گئے پیٹرول. ہاں یہ ہم نے وہ سیکھا, پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ہر چیز کا اثر پڑتا ہے. عمران خان نے کہا تھا کہ وہ بھائی ٹھیک ہے, یہ سارا 3 سال سے سن رہے ہیں ہم یہ چیزیں. عمران خان یہ کہتا تھا, عمران خان کنٹینر پہ کہہ کے یہ کہتا ہے. وہ ہمیں کوئی حل بتاؤ. ہم اکانومسٹ نہیں ہیں, ہم شوکت ترین نہیں ہیں, ہم حفیظ پاشا نہیں ہیں. کوئی بتائے تو صحیح, کوئی سیاسی پارٹیز والے بتائیں کہ یہ کرنا چاہیے, یہ جو ہے پرائیویٹ کاروں پہ ایسے کنٹرول کریں, پبلک ٹرانسپورٹ کو سبسیڈائز کریں. اور ریلوے کو کس نے تباہ کیا اس ملک میں؟ ساروں نے مل, قوم نے تباہ کیا ہے, حکومتوں نے تباہ کیا ہے. ہندوستان میں چل رہی ہے. یہ بھی رو کی سازش ہے کہ وہاں چل رہی ہے, یہاں نہیں چل رہی. کوئی ہمیں بتائے بھائی. رونا جو ہے وہ ریکارڈ لگانا جو ہے وہ لگا لیں. آپ مارے گئے عوام, یہ ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. یعنی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سلمان صاحب, جو وزراء اور مشیر جواز پیش کر رہے ہیں, کچھ تو مشورے بھی دیتے دکھائی دے رہے ہیں کہ عوام تو اتنا پیٹرول بھی افورڈ کر سکتے ہیں. ان وزراء پر براہ راست مہنگائی کا, پیٹرول کی قیمتوں کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں, آپ کا یہ جو سوال ہے کہ وزراء پہ اثر ہوتا ہے, تو وزراء کو تو پیٹرول سرکاری ملتا ہے. اچھا. ان کو بجلی بھی سرکاری ملتی ہے, ان کو تو گیس بھی سرکاری ملتی ہے. ان کو اس سے کیا غرض ہے؟ بات یہ کہ یہ جو آج اتنا واویلا ہو رہا ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ کل جو سمری گئی تھی وہ تو 5 روپے 49 پیسے پر لیٹر کی گئی تھی, اور کیا انہوں نے 10 روپے 49 پیسے ہے. تو یہ نہیں مجھے سمجھ آئی کیوں, اور کہ جی پیٹرول کی عالمی قیمت بڑھ رہی ہے. یہ اعداد و شمار دنیا میں آئے ہیں, دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کہ 2009 میں جو عالمی قیمت ہے وہ $147 ہے, اور پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 103 روپے ہے. 2014 میں یہ $110 ہے فی بیرل, اور قیمت 89 روپیز ہے. 2021 میں یہ $84 ہے, اور اب قیمت 138 روپے ہے. دیکھیں, بات یہ کہ حل کون بتائے؟ یہ حل بتانے کے لیے تو حکومتیں وجود میں آتی ہیں. یہ اپوزیشن میں بتاتے ہیں کہ حل تو ہمارے پاس ہے, کہ حل جب ہم آئیں گے تو یہ جو حکومت ہے یہ 47 روپے ٹیکس لے رہی ہے پر لیٹر پہ, اور اب ٹیکس کتنا ہے؟ بات یہ کہ اس وقت پاکستان کا وزیر خزانہ کہاں ہے, اس وقت پاکستان کا سیکرٹری خزانہ کہاں ہے, اس وقت پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا گورنر کہاں ہے؟ یہ سارے امریکہ میں بیٹھے ہیں. یہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کر رہے ہیں اپنی قسط کے لیے کہ ہمیں قسط دیں, اور ہم یہاں پر اپنے لوگوں کے گلے پہ چھری پھیرنے کے لیے تیار ہے. اور چھری پھر گئی. میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ جس وقت ہم بیٹھے ایک اور ایشو کی بات کر رہے تھے کہ اس وقت چھری پھر رہی تھی کہ بجلی, کل کے دن کے اندر کیا کچھ ہوا, بجلی, پیٹرول, گیس, خوردنی تیل. اب خوردنی تیل کو کیسے پہیے لگیں کہ 100 کتنے روپے اس میں اضافہ ہے. بھائی بات یہ کہ اگر آپ وہ باہر سے برآمد کر رہے ہیں تو آپ اپنا ٹیکس کم کر دیں. کہ حل جنہوں نے پیش کرنا ہے وہ تو مذاق اڑاتے نظر آ رہے ہیں. آپ کا وزیر خزانہ آج کیا کہہ رہے ہیں؟ مہنگائی میں کوئی کمی نہیں ہونی, پیٹرولیم کی قیمتوں میں انہوں نے کہا دیگر ممالک کے نسبت کم ہے. اور وہ پرائم منسٹر جو ہمیں 3 سال سے بتا رہے تھے کہ جی میں گراں فروشوں کا, میں ذخیرہ اندوزوں کا میں نوٹس لے رہا ہوں, یہ مافیاز ہیں, شوگر مل مافیا ہے, آٹا کا مافیا ہے, دوائیوں کا مافیا ہے. کوئی شخص پاکستان کے اندر جواب دے نہیں, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. اور اب تو انہوں نے اپنے آپ کو مبرہ کر لیا, اس لیے کہ پچھلے ہفتے تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ مہنگائی دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے. اور میں حیران ہوں کہ اگر شوکت ترین صاحب یہ کہیں یا کوئی اور اقتصادی ماہر کہے, یا وہ مزمل اسلم صاحب ہمارے ایک آج کل 7 بجے کے پروگرام میں ہوتے ہیں وہ کہیں تو چلے ہم جواز. وہ وزراء بھی کہہ رہے ہیں
کہ بات یہ کہ جن لوگوں کے اپنے انتخابی حلقے میں اگر حماد اظہر، شیخ رشید یا فیصل واڈا صاحب کا بیان ہے کہ 200 روپے بھی ہو جائے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جناب فیصل واڈا صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں تو اس طرح بھی فرق پڑ رہا ہے کہ کل رات یہ اضافہ ہوا ہے تو آج ہمارے سامنے ایک بیکری ہے آفس کے سامنے، انہوں نے ہر چیز پہ 10 روپے بڑھا دیے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر کوئی کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ ہر مارکیٹ کے اندر 4 دکانیں ہیں، 4 دکانوں پہ کسی بھی ایک چیز پہ جا کے دیکھ لیں، جا کے چیک کر لیں، ہر آدمی اپنے مطلب کا پروفٹ لے رہا ہے، اور وہ پروفٹ کی شرح ایک زمانے میں 15 سے 20% ہوتی تھی، اب تو 200%، 300%، 400%، اور کوئی کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جواب دہی کا عمل کوئی نہیں ہے۔ اور وہ جو ماضی کے اندر کہا کرتے تھے کہ جب اشیاء ضروریات کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور خاص طور پہ پیٹرول تو حکمران چور ہوتے ہیں، تو آج پاکستان کے اندر اشرافیہ اور مافیاز مل کے سارا کھیل کھیل رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پیٹرول 400 روپے بھی ہو جائے تو شوکت ترین صاحب کو کیا فرق پڑنا ہے، حفیظ پاشا صاحب کو کیا فرق پڑنا ہے، عشرت حسین کو کیا فرق پڑنا ہے؟ یہ 8-10 لوگ ہیں جو پاکستان کی تقدیر کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ ہر حکومتوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کیا شوکت ترین صاحب پیپلز پارٹی کی حکومت میں نہیں تھے؟ اس کے بعد عشرت حسین صاحب، اشفاق حسین صاحب، یہ سارے لوگ یہ جواب دہ کہاں ہیں؟ تو اور آپ نے تو پاکستان کی تقدیر کا مالک بنا دیا ہے IMF کو، اور IMF وہ جب چاہتے ہیں اس 1 مہینے کے اندر 3 دفعہ بجلی کی قیمت بڑھی ہے، ہر 15 دن کے بعد آپ پیٹرول کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ یہ آپ عوامی حکومت اور یہ تبدیلی سرکار تھی؟ بات یہ کہ ہم تو یہ بات کریں گے کہ جی ہمیں کیوں اتنا، بات یہ کہ جو میڈیا ہوتا ہے اس کی نظر بھی لوگوں پہ ہوتی ہے، اور بات یہ کہ اگر اپوزیشن یا حکومت اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے تو میڈیا کا یہی کام ہے کہ جو لوگوں کے سلگتے مسائل ہیں ہم نے اس پہ بات کرنی ہے، یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے اور اس پہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹھیک ہے، اشیاء ضروریات کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں ادھر جیسے ہی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گورننس کے مسائل ہوں یا IMF کا معاملہ ہو، آپ کو حکومت بے بس دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، جو حکومت کی بہت سی مشکلات ہیں ان میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے کہ پرائس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، اور یہ جو آرگومنٹ ہے کہ جی وہ دوسرے ملکوں میں اس سے زیادہ پیٹرول چلتا ہے، دیکھیے یہ کمپیریزن یا یہ کہ پرچیزنگ پاور بڑی ہے، یہ چیزیں آرگومنٹ میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ پرائس ہائیک کا یا اکنامک سچویشن کا آپ کو سوشل امپیکٹ دیکھنا ہوتا ہے پبلک کے اوپر، کہ اس سے پبلک کے اوپر امپیکٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ جو سیاسی دھماکہ ہوتا ہے وہ امریکہ کے اندر پرائسز ہوں یا ہندوستان میں پرائسز ہوں یا بنگلہ دیش میں پرائسز ہوں، ان کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ وہ جو پرائس ہائیک سے معاشرے کے اندر بے چینی اور بری سچویشن ڈیولپ ہوتے، اس سے پھر ایک سیاسی دھماکہ ہوتا ہے جس میں سب ادارے بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس لیے یہ پرچیزنگ پاور کی جہاں تک بات ہے تو لہذا اس میں آپ یہ دیکھیے کہ سوشل امپیکٹ کیا ہے، اس کی بیسس پہ آپ جج کیجئے کہ پرائس ہائیک جسٹیفائیڈ ہے کہ نہیں ہے، نہ کہ بنگلہ دیش کی پرائس پہ۔ دوسرا، پرچیزنگ پاور بالکل صحیح ہے، پرچیزنگ پاور کچھ لوگوں کی بڑھی ہے، آپ اس کا دیکھ لیں، یہاں لاہور میں مال روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، وہ لمبی لمبی گاڑیاں آپ کو آج سے 10 سال پہلے جو وہ لمبی لمبی گاڑیاں تھیں ان کی نسبت آج آپ کو زیادہ نظر آتی ہیں، اور ورائٹی بھی زیادہ ہے، آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں کی اور کس قسم کی، ہر 6 مہینے کے بعد ایک ایڈ کی کیمپین چلتی ہے جس میں وہ لمبی گاڑیاں جن کو صرف ڈانگوں سے ناپا جا سکتا ہے وہ آپ کو نظر آتی۔ تو ان لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑی ہے، عوام کی پرچیزنگ پاور نہیں بڑی ہے، اسی وجہ سے اس پرائس سے معاشرتی بے چینی اور اس کا نتیجہ حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ میں آپ کو تجاویز دیتا ہوں ان پرنسپل کیا جو ہے آپ ایڈریس کریں۔ پہلی تو یہ ہے کہ حکومت کے اندر ول ٹو کنٹرول پاور نہیں ہے، ول ٹو کنٹرول پرائسز وہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کو انہوں نے ٹوٹل کھلا چھوڑ دیا، آپ 20 روپے بڑھا دیجئے، 25 روپے کسی چیز کی قیمت بڑھا دیجئے، کوئی نہیں پوچھتا۔ ادروائز جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے، مارکیٹ کمیٹیز ہوتی ہیں، اور آپ کے جو فائنینس کے منسٹر ہوتے ہیں پروونشل،
انڈسٹریز کے جو منسٹرز ہوتے ہیں, ایگریکلچر کے جو منسٹرز ہوتے ہیں, یہ رابطے میں رہ کے ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہاں ول ٹو ٹیک ایکشن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ پرائز بڑھا دیں. اب پھر یہ پرابلم یہ ہے کہ جس طرح چینی کی بات ہوئی, چینی تو انہی کے پاس ہے نا جو فیصلہ کرتے ہیں اس ملک کی قسمت کا, لہذا اس کی پرائز کنٹرول ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ انہوں نے ہی پرائز ڈٹرمن کرنی ہے. اور وہ لمبے لمبے اشتہار دے دیتے ہیں اخباروں میں کہ جی ہم لٹ گئے, پٹ گئے, یہ پرائز اس سے کم ہو ہی نہیں سکتی. بالکل یہ بات صحیح ہے, ان کے خلاف ایکشن لیں, ان سے کہو پرائز کم کرو ورنہ یہ مل ہم بند کروا دیں گے آپ کی. اچھا پھر آپ آئیے ایک اور بات بتاؤ, الیکٹریسٹی. الیکٹریسٹی میں لائن لاسز جو ہیں وہ نالائکی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کے, اس کے علاوہ چوری اور لائن لاسز, یہ دو مختلف کیٹیگریز ہیں. اگر آپ اس کو کنٹین کر لیں جو کہ بجلی والوں کو کرنا چاہیے, لیکن چونکہ بنیادی طور پہ ہم ایک کرپٹ معاشرہ ہیں تو لہٰذا یہ اس میں جس طریقے سے بجلی چوری ہوتی ہے اور لائن لاسز ہیں وہ انکمپیٹنس ہوتی ہے, ان کو آپ مینیج کریں. اس کے بعد آپ آ جائیے جو ہے امپورٹ پالیسی اس ملک کی, اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے جو چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں جو بہت اسینشل ہیں ان کی آپ اجازت دیں, باقی کو سب کو بین کر دیں وقتی طور پہ, کہ ہم 1 سال کے لیے بین کرتے ہیں, پھر ہم 1 سال کے بعد ریویو کریں گے, ہماری اقتصادی حالت اچھی ہوئی تو پھر ہم اس کو کر لیں گے, ورنہ ہم جو ہے وہ ایسا نہیں کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ابھی ذکر آیا کہ کچھ لوگوں کو پیٹرول فری ہوتا ہے, کچھ کو فری ہوتا ہے, کچھ کی لمٹ ہوتی ہے. تو میری تجویز یہ ہے کہ جو بھی فری پیٹرول اور فری بجلی جن کو ہے, گورنمنٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں, وابڈا کے لوگ ہوتے ہیں جن کو بجلی کا کوٹا ملتا ہے, یہ سارا کوٹا 50% کٹ کر دیں. اچھا فار دا ٹائم بینگ, کیونکہ پرابلم ہے یہ جو فری کھاتے کی بجلی ہے, فری کھاتے کا چیزیں ہیں 50% والوں نے آدھی کر دی ہے اپنے لوگوں کی. چلیے بڑا اچھی بات ہے اگر انہوں نے کر دی ہے, تو یہ سارا جو وزراء کی, سیکٹریوں کی گریڈ 20, گریڈ 21, 22 ان کو جو ملتی ہے, آپ اس کو 50% فوری طور پہ کٹ کر دیں. اس سے جو سیونگ آتی ہے اس سے عام آدمی کو آپ ریلیف دیں. لیکن بنیادی نقطہ گورنمنٹ میں ول نہیں ہے پرائز کو کنٹرول کرنے کی, کیونکہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو یہ پرائز افیکٹ نہیں کرتی, عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. اور جب نیچے سے دھماکہ ہوگا نا, جب نیچے سے دھماکہ ہوگا نا اس ملک میں, تو پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں کیا ہوگا. عام آدمی براہ راست متاثر ہو رہا ہے. لیکن خاور اگر حکومت کی بات مان بھی لیتے ہیں کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں, حکومت بے بس ہے, اسے بڑھانی پڑی ہیں, لیکن دیگر چیزوں میں کیوں نہیں ریلیف مل رہا؟ آپ کے کئی اشیاء ضروریاں ہیں, مسالہ جات ہیں, صابن ہے, چائے ہے, سب مہنگا کر دیا گیا ہے, پالش بھی مہنگی ہو گئی ہے. خاور اب تو چائے کہاں سے آتی ہے آپ کی؟ آپ کو پتا کہ پاکستان کے اندر چائے پیدا نہیں ہوتی, وہ بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں. صابن بھی آپ امپورٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں. جب ڈالر مہنگا ہوگا یہ ساری چیزیں پھر آٹومیٹیکلی مہنگی ہوگی. دیکھیں اگر آپ آبجیکٹیولی اس ساری سچویشن کا انالیسز کریں اعداد و شمار کو سامنے رکھتے ہوئے, تو آپ بیان بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور کے دوران کتنی انفلیشن رہی, کتنی مہنگائی رہی, کتنے فیصد, نون لیگ کے دور میں کتنی رہی, ڈالر کتنا رہا, کتنا کنٹرول کیا گیا, کتنا کس حکومت نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا, موجودہ حکومت جو ہے وہ کس کس ایشو کے اوپر جو ہے کمزور پڑ گئی. بڑی جو ایک آسان آپ نے کسی بھی ملک کے حوالے سے چیز سمجھنی ہے کہ اس ملک کے لوگوں کی حالت زار کتنی اچھی ہے, تو اس کا ایک واحد کلیہ یہی ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اس ملک کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا فرق کتنا ہے. پاکستان کسی دور کے اندر ہماری ٹیکسٹائل پوری دنیا کے اندر مانی جاتی تھی, مانچسٹر آف پاکستان, فیصل آباد, ہماری سپورٹس کی گڈز, ہماری سرجیکل کی گڈز, ہمارے گجرات کے اندر زبردست قسم کے پنکھے بنتے تھے, گجرانوالا کے سیرامکس, پورے پاکستان کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز تھیں. ایک ترتیب کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 30-40 سال کے دوران تمام ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا. کوئی قانون نہیں ہے, کوئی حکومت, ہر حکومت کا اس میں حصہ ہے انکلوڈنگ دی کرنٹ ون. چلیں ان کا اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ملک کے اندر جو کچھ تھوڑا بہت پیدا ہوتا تھا اس کو بھی آپ نے ختم کر دیا. مطلب آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے, آپ کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں میڈ ان چائنا, میڈ ان تھائی لینڈ, میڈ ان ویتنام, میڈ ان سنگاپور, میڈ ان جناب بنگلہ دیش. بھئی پاکستان کے اندر بھی تو کوئی چیز میڈ ان ہونی چاہیے نا, کہ جو یہاں کے لوگوں کو ملے.
وہ تو کچھ ہوا نہیں. اب یہ ہے کہ حل آپ کے پاس کیا ہے. جہاں تک تو تعلق ہے آئل پرائسز کا, اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. کھانے کے آئل کی بات کو ہو گئی, پچھلے سال کے دوران 100% سے زیادہ اس کی جناب قیمتیں بڑھی ہیں. آئل پرائسز وہ جو بھی بیرون ملک جو قیمتیں بڑھیں گی اس کا آٹومیٹیکلی آپ کو امپیکٹ لینا پڑے گا. اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. اگین لیکن خاور جن چیزوں میں ہم خود کفیل ہیں, زراعت کا معاملہ ہے, جہاں پہ کہہ رہے تھے بمپر کراپ ہے وہاں بھی آٹے کی قیمتیں دیکھ لیں. میں اسی طرف آ رہا تھا. اب آ جاتے ہیں آپ کے آٹے کی, چینی کی, یہ ساری چیزیں. آپ کی جو پر کیپٹا انکم, اگین حکومتی اپنے اعداد و شمار ہمارے اس پروگرام میں بھی وہ بتا رہے تھے کہ جو 3 سال کے دوران 1,80,000 سے وہ 2,46,000 پہ پہنچی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کی آبادی کس ترتیب سے بڑھ رہی ہے, کتنے فیصد بڑھ رہی ہے. وہ آفیشلی حکومت نہیں مان رہی, لیکن آفیشلی بھی یہ 2% سے زیادہ آپ کے ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے. تو آپ کے ملک کی اگر جو ہے یہاں پہ شرح نمو جو ہے 8% تک بھی ہو جائے تو وہ بھی ناکافی ہے. مسائل بڑے گمبھیر ہیں اس ملک کے, اور لیکن جو بات کی جا رہی ہے, کیا ہمارے ملک کی لیڈرشپ, چاہے وہ اپوزیشن کی ہو یا چاہے حکومتی جو موجودہ طریقہ انصاف ہے, وہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے؟ کیا وہ ایسی چیزیں کیسے ایسی سمت میں جا رہے ہیں کہ 5-10 سال کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا ملک ایک ڈائریکشن اچھی ہے؟ ہم نے تو وہ تمام ایریا جہاں پہ ہماری کاٹن پیدا ہوتی تھی وہاں پہ ساری کی ساری شوگر ملز لگا دی. وہ چیک کریں ذرا شوگر ملز کن کی ہیں. ہمارا جو اس وقت ایلیٹ ہے اور اکراس تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بیٹھا ہوا ہے, جو شوگر مافیا ہے, آٹا مافیا ہے, سارے مافیا, آپ کسی ایک بندے کو ہاتھ لگائیں. کسی کا رشتہ دار کہیں بیٹھا ہوا ہے راول پنڈی کے اندر, تو کسی کا رشتہ دار لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, کسی کا رشتہ دار اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے. تو سارے کے سارے ویل کنیکٹڈ ہیں. یہ سسٹم کون توڑے گا؟ خان صاحب کے ساتھ امید تھی اور ابھی بھی امید ہے کہ وہ تھوڑی بہت ہمت کریں. وہ ہمت دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ وہ ہمت تھوڑی بہت کر رہے ہیں, لیکن جب بھی ہمت کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے وہ ان کو بیچارے کے ہاتھ پاؤں کھینچے جاتے ہیں. اگین 2 سال باقی ہیں, اور یہ عمران خان صاحب خود بھی مان رہے ہیں, اور ان کو میرے خیال میں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے نا, ایٹ دا اینڈ آف ڈے اس ملک کے غریب لوگوں کی حالت زار جو ہوگی وہ 2023 کے اندر بتائے گی کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی آپ کی لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ ہے, یہ چھوٹی انڈسٹری میں تھوڑی بہت بہتری کی طرف چل رہی ہیں. وہ کیا اس لیول پہ پہنچ جائیں گی کہ 2 سال باقی ہیں, یعنی لب لباب خاور کی جانب سے یہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. لیکن عوام کو اس نصیحت کے بعد ایک اور نصیحت خان صاحب کی یاد آ رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سکون صرف قبر میں ہے. پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. موجودہ صورتحال کے پیش نظر پی ڈی ایم ایک بار پھر متحرک ہونے کی کوشش کر رہی ہے, اور آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصل آباد میں عوامی پاور شو کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. مسلم لیگ نون کی قیادت وہاں پر موجود ہے, مولانا فضل الرحمان وہاں پر موجود ہیں, اور کچھ ہی دیر میں وہ خطاب بھی کریں گے. ایاز صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ آپ نے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ مسائل پر تو سب رو رہے ہیں لیکن سولوشن کوئی نہیں دے رہا. اس وقت اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنا ایک جو ہے اپنے آپ کو زندہ رکھ رہے ہیں, اور بالکل جو ان کی ایکٹیویٹی ہے بالکل جائز ہے, اور ایسا ہی ہوتا ہے. حکومت میں کوئی اور ہیں, حکومت کہیں جا نہیں رہی. 5 سال پورے ہوں گے, جیسے پہلے حکومت بھی میں اس کا ٹینر پورا ہوا تھا, وزیر اعظم کے ساتھ حادثہ ہو گیا, وہ اور چیز تھی, پر 5 سال وہ رہے تھے. یہ بھی 5 سال رہیں گے, چاہے مہنگائی اوپر جائے چاہے نیچے جائے, چاہے وہ جو ہے وہ جو کل ہم جو بات کر رہے تھے وہ جو تھوڑا سا تناؤ تھا, جیسے بھی ہو انہوں نے 5 سال پورے کرے. تو اپوزیشن نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو حکمت عملی تھی مولانا فضل الرحمان کی حکومت کو ہٹائیں اور یہ کریں, وہ بالکل بوگس, کھوکھلی, اور اس سے کوئی بنیاد نہیں تھی. یہ جو کر رہے ہیں پی ڈی ایم, یہاں پہ جلسہ فیصل آباد میں کرو, کہیں اور کرو, چکوال کرو, گجرانوالہ کرو, ایسے ہی اپنے آپ کو سیاسی پارٹیز زندہ رکھتی ہیں. اب پی ڈی ایم میں بڑی جماعت جو ہے وہ ایک ہے, وہ نون لیگ ہے. نون لیگ کے 2 مسائل ہیں, دونوں فرنٹس پہ وہ کر رہی ہے. ایک وہ سکسیشن سٹرگل ہے کہ مغلیہ شہنشاہت میں دارا شکو ہوگا یا کون ہوگا جو آگے نکلے گا پارٹی کو کمانڈ کرے گا, ایک وہ ہے. اور ایک اپنا وہ دیکھ رہے ہیں چانس کہ جب اگلا الیکشن آئے گا تو ہم کیسے وہ کریں گے. اور اقتدار, لیجٹمیٹ ڈیزائر ہر پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے کہ ہم اقتدار پہ قبضہ کریں, اس کے بغیر آپ کچھ کر نہیں سکتے. تو پولیٹکس کا مطمع نظر ہی یہ ہے کہ آپ طاقت جو ہے حاصل کریں.
तो उनके वो 2 चीज़ें चल रही हैं। बाकी ये शहबाज शरीफ और फलाना और इनमें जो है ये एक इनका नून लीग का अंदरूनी मसला है कि वो चाचा होता है, ये ब्रांच फैमिली की है, उससे कोई अवाम को इतना कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। पर जो वो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अब जहाँ तक सॉल्यूशंस है ना उनके पास है ना हुकूमत के पास है। कंसेंसस है, नकम्मेपन की कंसेंसस है पाकिस्तान में अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, लेकिन सलमान साहब मौजूदा सूरत हाल में आपको अपोजिशन की बॉडी लैंग्वेज में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दी है? क्योंकि मरियम साहिबा आज कह रही थी हुकूमत आज गई कल गई, कोई सियासी तब्दीली का इम्कान है? देखें, अगर आप लोगों के अंदर जो एक मायूसी की कैफियत है उसका जायज़ा लें तो एक तरफ अगर हुकूमत नाकाम है तो दूसरी तरफ अपोजिशन भी नाअहल है। बात यह कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ और दुनिया की सियासी तारीख़ में जब हुकूमतें नाकाम होती हैं तो मुतबादल के तौर पे अपोजिशन होती है, और अपोजिशन इस बुनियाद पे नहीं होती कि जी इस हुकूमत को गिरा दिया जाए या इसे हटा दिया जाए और हमें लाया जाए। भाई उनके पास कोई मुतबादल ऐसा सिस्टम मौजूद है कि वो महंगाई का सद्देबाब कर सकेंगे, ये जो एक बेरोज़गारी का तूफ़ान है इसको ख़त्म कर पाएंगे, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर कोई उम्मीद और आस पैदा होगी कि हमेशा अपोजिशन लोगों की आवाज़ में आवाज़ बनाती है और मसाइल ज़्यादा और महंगाई ज़्यादा लोगों की आवाज़ बनती है। अब अगर वो फैसलाबाद के अंदर जलसा कर रहे हैं, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि फजलुर रहमान साहब का टारगेट होगा कि वो हुकूमत को गिराना चाहते हैं। अच्छा। और मुस्लिम लीग नून कतन ये नहीं चाहेगी, जैसे कहा गया है कि जी इससे पहले भी हुकूमतों ने 5-5 साल पूरे किए हैं। मुझे याद पड़ता है कि कुछ सियासी कायदीन की तरफ से ये तजवीज़ भी आई थी कि हुकूमतों की मुद्दत जो है 4 साल होनी चाहिए। अच्छा। वो इसलिए थी कि जी जब 3 साल के बाद तो चीज़ें सारी यहाँ हो जाती हैं कि कितनी इनमें अहलियत है, किस हद तक ये लोगों का मसाइल हल कर सकते हैं। तो अपोजिशन पहले क्लियर करे लोगों को कि वो हुकूमत से निजात चाहती है या वो वाक़तन जो इस वक्त लोग मसाइल की आग में जल रहे हैं उनकी आवाज़ बनना चाहती है। ये आज के जलसे से साबित हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर अपोजिशन हालात जिस नहज पे आ गए हैं और ये जो महंगाई का सुनामी है, माजी के अंदर तो सुनामी हुकूमत को डराने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, अब एक महंगाई का सुनामी है। अगर अपोजिशन लोगों की आवाज़ नहीं बनती तो फिर ये महंगाई का सुनामी जब सड़कों पे निकलेगा तो फिर ये सिर्फ हुकूमत के खिलाफ नहीं होगा, और ये जो लीडरलेस मॉब होते हैं ये ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। बात यह कि लोग नक्को नक हैं, उनके चूल्हे का मसला है, 2 वक्त की रोटी नहीं चल रही, बच्चों का इलाज नहीं हो रहा, जिनका जिक्र करके पाकिस्तान के अंदर ये मैंडेट जैसा तैसा लिया गया था वो सबको पता है और उसी तरह एक्सपोज हो रहा है। देखें, बात ये, मैं किसी की बात नहीं करता लेकिन सियासी हवाले से मैं ये जानता हूँ कि जब भी साजिशें होती हैं ना, ये वो मासूम बच्चे की मानंद होती हैं कि आप उसे लाख छुपाने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं से मुंह निकाल कर मुस्कुरा देती है। अच्छा। सब कुछ एक्सपोज होना है, और जैसे कहते हैं ना बंदा दुनिया के अंदर एक्सपोज होकर ऊपर जाता है, इसी तरह हुकूमतें भी एक्सपोज होती हैं कि इनके मोटिव्स क्या थे, जिनसे लोगों ने सबसे ज्यादा तोको लगाई थी। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत है और अपोजिशन भी नाअहल है। ठीक है, लेकिन इस सूरत हाल में डॉक्टर साहब जो अवाम के मसाइल हैं उसको देखते हुए अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? आपको लगता है कि मौजूदा सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की पोजीशन में है अपोजिशन? मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के पास भी आइडियाज़ की, सोच की कमी का लफ्ज़ तो खैर दुरुस्त नहीं, फुकदान है। अच्छा। और इसी वजह से वो अवाम में इशू तो रेज़ कर सकते हैं, करते हैं, और आज का जो फैसलाबाद जलसा है वो अच्छा जलसा रहेगा। लोग तकरीरें सुनेंगे, नारे लगाएंगे क्योंकि तंग है प्राइस से, और उसके बाद कपड़े झाड़ के वापस घरों को चले जाएंगे। अच्छा। इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। वजह यह है कि वो हमें अपोजिशन में वो चीज़ नज़र नहीं आती, वो स्पिरिट नज़र नहीं आती, वो कमिटमेंट नज़र नहीं आती जिसमें वो आवाम के मसाइल हल कराएं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आवाम के मसाइल बढ़ने चाहिए, क्योंकि जितने आवाम के मसाइल बढ़ेंगे उनके लिए आइंदा इलेक्शन में कामयाबी के इम्कानात बढ़ते हैं। लिहाजा वो इसका एक नुहा तो पढ़ते रहेंगे कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन मुतबादिल इनके पास नहीं है। अभी तक तो किसी भी मामले में अपोजिशन ने एक ऑल्टरनेट प्रोग्राम नहीं दिया है। मसलन ये है कि कम अज़ कम चलिए डिटेल में ना सही, असूली तौर पे मसलन शुगर की प्राइस इतनी ज़्यादा है, मुझे बताएं उसको कंट्रोल किस तरह होगी।
وہ تجویز دیں نا کیا طریقے ہیں. آخر ان کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے حکومتیں بڑے عرصہ حکومتوں میں رہے ہیں, حکومتیں کی ہیں, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح مینیج ہوتی ہے پرائس ہائیک, پروونشل گورنمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے. تو جو پروونشل گورنمنٹ کو لیڈ کرتے رہے ہیں ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا. تو وہ کیا طریقے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کا جو اکنامک امپیکٹ لوگوں پہ ہے اس کو ایک پولیٹیکل تحریک میں کس طرح تبدیل کریں گے. دیکھیے لوگوں میں ناراضگی ہوتی ہے, لوگوں میں فرسٹریشن ہوتی ہے, لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں, لیکن یہ چیزیں آٹومیٹک ایک تحریک نہیں بنتی. تحریک بنانے کے لیے ایک تو قیادت چاہیے, اچھا, تحریک بنانے کے لیے ایک سوچ چاہیے, تحریک بنانے کے لیے آپ عوام کو ایک ایسا متبادل خاکہ پیش کریں جو عوام کو اپیل کرے کہ ان کی سالویشن اسی کے اندر ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں مجھے اس وقت اپوزیشن کے اس میں نظر نہیں آتی. مسئلہ ہی متبادل کا ہے اور کوئی تجاویز بھی ایسا سامنے نہیں آ رہی اپوزیشن کی جانب سے. خاور, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کوئی پریشر بلڈ کر سکتی ہے؟ پی ڈی ایم کی جو سوئی ہوئی تحریک تھی اس میں ایک بار پھر جان بھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے خیال میں آج تو ایک متبادل تجویز جو ہے آج جلسہ کے دوران آنی چاہیے ہمارے سامنے. وہاں پہ شاید حقان عباسی صاحب بھی ہوں گے اور بھی باقی ان کے احسن اقبال شاید بھی وہاں پہ موجود ہوں کہ جی اگر آج پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی تو وہ پیٹرول کی پرائس کو انٹرنیشنل پرائسز کو سامنے رکھتے ہوئے کتنے روپے کا پاکستان کے اندر پیٹرول بیچتی. کیونکہ اگر آپ اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو وہ جو ٹیکسز اس زمانے میں لگے یا لیوی لگی وہ اس میں کافی زیادہ فرق ہے, اور موجودہ حکومت کی سب سے کم وہ بنیادوں کے اوپر وہ پیٹرول بیچ رہے ہیں. ظاہر ہے جس طرح یاز صاحب نے فرمایا پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنی تھی, چل رہی ہے. اب ڈیموکریٹک الائنس کا نام میرے خیال میں ان کو تبدیل کر لینا چاہیے. بنیادی مقصد اس کا کیا تھا کہ جی حکومت کو گرائیں, گھر بھجوائیں اور اس کے بعد نئے الیکشنز کروائیں, اور باقی ہم نہیں مانتے اس حکومت کو. اب میرے خیال میں موجودہ حالات جو سیاسی ہیں اگر اس کو سامنے رکھیں, عمران خان کی حکومت کو یہ اگر کوئی سازش کر کے, کیونکہ اس کے علاوہ تو ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, کہیں کوئی کرا کے حکومت کو گرا دیتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے, تو میرے خیال میں عمران خان کے لیے تو اس سے بڑی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے ہی کوئی نہیں. وہ کہے گا میں تو حل کی طرف جا رہا تھا, انہوں نے میری حکومت گرا دی. تو میرے نون لیگ اس حوالے سے کافی کلیئر ہے. مولانا صاحب مختلف اوقات میں آپ کو پتہ ہے ان کے بیانات بدلتے رہتے ہیں, کبھی ناراض ہو جاتے ہیں, کبھی راضی ہو جاتے ہیں. تو وہ کوئی چیز جو ہے ہمیں کوئی ایسا کنسنسس کوئی سامنے نظر نہیں آئے گا. جلسے کرتے رہیں. باقی جو بات ہوئی کہ جی بدترین حکومت, اور سر جی آج کل 9 سے 10% کے درمیانے میں مہنگائی 22% تک بھی مہنگائی گئی تھی. پرائسز اوپر نیچے آتی رہتی ہیں, اور ماضی کے اندر پاکستان کے اندر مجھے کم از کم پچھلے 20-40 سال کے دوران ایسی کوئی تحریک سامنے نظر نہیں آئی جس کو سامنے رکھتے ہم یہ کہیں کہ جی آٹا مہنگا ہو گیا تو لوگوں نے حکومت جو ہے گھر بھجوا دی. سوال تو پھر یہی ہے نا کہ اگر حکومت نالائق ہے, اپوزیشن بھی نااہل ہے, تو عوام کس کی طرف دیکھیں؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. موجودہ صورتحال میں عوام کے لیے کیا کوئی امید کی کرن ہے؟ یا صاحب عوام کوئی بہتری کی امید رکھیں آگے؟ شارٹلی بتا دیجئے. شارٹلی میں آپ کو بتا دوں, جو سوکھے لوگ ہیں ان کو فکر ہے نہیں. دوسروں کو ہم نے لگا دیا ہے احساس پروگرام پہ اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کہ 12,000 مل جائیں. کہیں راشن کا آپ بتائیں کہ مفت راشن مل رہا ہے, وہاں پہ قطاریں ہو جاتے ہیں. گزارا چل رہا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عوام نکلیں گے تو عوام نکلیں گے, عوام کدھر نکلیں گے؟ عوام کو چانڈیوں کوئی ایک قسم کا دے دیتے ہیں, دوسرے قسم کا. سیاسی پارٹیز کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے, کوئی بہتری کی امید؟ سلمان صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے اندر جان پیدا کرنی ہوگی. آپ نے حکمرانوں کو بھی دیکھ لیا اور سیاستدانوں کو بھی دیکھ لیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اقتدار لیتے ہیں عوام کے نام پہ, اس کے بعد سرپرستی کس کی کرتے ہیں؟ اشرافیہ کی اور مافیاز کی, اور اپنے دوستوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. پھر انہیں پیچھے کی خبر نہیں ہوتی کہ جہاں پہ میرا خیال جب یہ اراکین اسمبلی چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں اپنے حلقوں میں جائیں تو لوگ ان کا محاسبہ کریں. پاکستان کے اندر یہ اس طرح کی جمہوریت ہے جس میں لوگوں کی زندگی جیرن ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, لوگوں کی امید کی کرن لوگ خود ہیں. وہ ایک کولیکٹیو سوشل ایکشن کے ذریعے ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں جن کی پرائس بہت ہائیک ہے, اس کی جگہ متبادل اشیاء کو استعمال کر کے معاشرے میں خود چینج کر سکتے ہیں. کسی پہ امید نہ رکھیں. ٹھیک ہے, خاور عوام کو گھبرانے سے کیسے روکا جائے؟ میڈ ان پاکستان کے اندر چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ,
اور پاکستانی چیزوں کو خریدیں اور باہر کی جو مہنگی مہنگی چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمارے پینل کی رائے اور آپ کے سامنے ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا